बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं मौलाना फैसल एडवोकेट और मैं अपने यूट्यूब चैनल के ज़रिए आपसे मुखातिब हूँ। नाजरीन, आज की वीडियो में हम बात करेंगे, एक तो इमरान खान साहब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं, वो आज लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और उनकी वहाँ हिफाजती ज़मानत जो थी वो उनको उनके लिए अप्लाई किया था उन्होंने, क्योंकि 5 ऐसे केसेस हैं दहशत गर्दी की कोर्ट में जो ज़ेर समाअत हैं और वहाँ उनकी बेल एप्लीकेशन ज़ेर समाअत है। उस हवाले से इमरान खान साहब जो है वो हिफाजती ज़मानत के लिए लाहौर हाई कोर्ट में पेश हुए और वहाँ फिर उन्होंने एफिडेविट भी दिया और एफिडेविट देने के बाद फिर उनको बहरहाल एक कोर्ट से रिलीफ जो बनता था वो उनको कोर्ट से दे दिया गया। इसके साथ साथ वहाँ आज उन्होंने कुछ और बातें भी की, उन बातों की तरफ बाद में आएंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक और काउंट डाउन जैसे एक टर्म इस्तेमाल होती है, तो आज उसकी इब्तदा हो गई है। आज अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान जो अब साबिक हैं बैरिस्टर शहजाद अता इलाही साहब जो हैं, उन्होंने अपना इस्तीफ़ा जो है वो भिजवा दिया है हुकूमत को कि जी मैं मज़ीद हुकूमत की वकालत जो है वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जो है वो आपकी तरफ से नहीं कर सकता। और जो रीज़न बताई जा रही है वो ये है कि ये जो आइन शिकनी का मुजाहरा किया गया इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से, इसमें सुना है कि उनके साथ मुशावरत नहीं की गई या उनकी राय नहीं ली गई या उनकी राय से इख्तलाफ किया गया, मुख्तलिफ बातें। लेकिन बहरहाल उन्होंने एक बड़ा दुरुस्त फैसला किया है और मैं समझता हूँ कि ये इस किस्म के फैसले जो हैं ये खुश आइंद है। बैरिस्टर शहजाद अता इलाही साहब जो है वो 2 फरवरी 2023 को आए थे बतौर अटॉर्नी जनरल ऑफ पाकिस्तान और 24 मार्च को 2023 को वो चले गए हैं। ये कोई तकरीबन 1 महीना और कोई 22 दिन बनते हैं उनके, टोटल 20-22 दिन। बहरहाल ये एक इब्तदा हो गई है। अब हुकूमत को खुद भी सोच लेना चाहिए कि ये जो इकदामात हुकूमत की तरफ से किए जा रहे हैं ये बहरहाल ऐसे नहीं है जिनका अदालतों में दिफा किया जा सके। इसके साथ साथ जो है वो और ये भी हुआ कि आज जो भांजे इमरान खान साहब के हसन न्याजी साहब जो एडवोकेट भी हैं, उन पर एक मुकदमे में ऑन द बेसिस ऑफ सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट उनको इन्वॉल्व किया गया था। कोयटा में वो मुकदमा दर्ज किया गया और उसमें कोयटा की पुलिस जो है वो उनका आज कोर्ट से उन्होंने ट्रांजिट रिमांड भी ले लिया और वो उनको कोयटा लेकर जाया जा रहा है। अब ये कितनी एक किस्म की मतलब मजाक हो रहा है अदालतों के साथ भी, कानून के साथ भी और सियासत के साथ भी, कि एक शख्स जो इस्लामाबाद में कोई प्रोटेस्ट कर रहा है उसके खिलाफ कोयटा में जो है वो मुकदमा दर्ज कर दिया गया और ना सिर्फ मुकदमा दर्ज कर दिया गया है बल्कि उसको यहाँ से ट्रांजिट रिमांड के जरिए कोयटा लेके भी जाया जा रहा है। वो एफआईआर भी मैं आपके सामने जो है मुख्तसर सी पढ़ देता हूँ। ये एफआईआर दर्ज हो रही है थाना एयरपोर्ट में, एफआईआर नंबर है 70/23। ये एफआईआर दर्ज हो रही है 18/3/2023 को और इसके जो एफआईआर के मुद्दई हैं वो है कोई अब्दुल हई गिलानी साहब है, ऐसा ही है कोई, उन्होंने दर्ज किया। और ये इस एफआईआर में जो नाम है वो पहले मतलब इस इतला पर, यानी कि उन्हें वो इतला मिली कि जी कुछ लोगों ने रोड ब्लॉक किया जिनकी सरबराही इनायतुल्लाह काकड़, आलम खान, अजीज़ अजीज़ काकड़, नूर मोहम्मद और मोहम्मद आरिफ नामी अशखास कर रहे हैं और मुजाहरे में शरीक अफराद को इश्तियाल और नारेबाजी करवा रहे थे और रोड पर पत्थर और पुराने टायर रखकर और टायर जलाकर रोड को अवामुन्नास के लिए बंद किया हुआ था, दोनों तरफ से ब्लॉक कर रखा था, पथराव कर रहे थे, मजीद नफरी तलब की गई। और ये इसलिए किया गया कि पीटीआई के चेयरमैन इमरान खान की गिरफ्तारी के सिलसिले में हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी हो रही थी और गलत अल्फाज इस्तेमाल करके इश्तियाल दिला रहे थे, नारे वगैरह लगा रहे थे। अब ये इल्ज़ाम है और इस पूरी एफआईआर में कहीं जो है वो बैरिस्टर हसन न्याजी साहब जो हैं उनका नाम नहीं है, लेकिन इस मुकदमा में न सिर्फ उनको उनका ट्रांजिट रिमांड हासिल किया गया बल्कि अब उनको कोयटा भी लेके जाया जा रहा है। 25 तारीख तक का उनको रिमांड दिया गया कि 25 को आप कोर्ट में पेश करेंगे। आज 24 तारीख है तो ज़ाहिर है कल 25 है, कल उनको कोयटा में पेश भी किया जाएगा। यानी ये एक और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन की एक बड़ी, मैं समझता हूँ कि भयानक मिसाल जो है वो कायम की गई है। इसके साथ साथ आज इमरान खान साहब जो हैं जब वो कोर्ट में पेश हुए तो फिर ज़ाहिर है जहाँ इमरान खान साहब होंगे वहाँ सहाफ़ी भी होंगे, वहाँ वकला भी होंगे, वहाँ सियासी कारकुन भी होंगे। तो आज उन्होंने कुछ बातें की हैं। एक तो उन्होंने जो बड़ी अहम बात की है वो ये है कि ये अब सियासी मौत जो है वो किसकी होगी ये भी इमरान खान साहब ने बता दिया और उन्होंने ये कहा है कि इमरान खान की बजाय अब सियासी मौत जो है वो नवाज शरीफ साहब की होगी। इसके साथ साथ उन्होंने और बातें की हैं कि मुल्क में जंगल का कानून है। अब किसी हद तक ये बात भी उनकी दुरुस्त है कि इस वक्त पंजाब, खसूसन पंजाब को पुलिस स्टेट बना दिया गया और सियासी कारकुनों की धड़ाधड़ गिरफ्तारियां हो रही हैं। आज भी जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तो लाहौर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सरगर्म कारकुन हैं उनके घरों पर छापे मारे जा रहे हैं, अरेस्ट किया जा रहा है, क्योंकि कल जो है वो मीनार पाकिस्तान पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जलसे का ऐलान भी किया हुआ है और वहाँ भी इतलात ये हैं कि पानी छोड़ दिया गया बाहर। इसके साथ साथ जो इमरान खान साहब हैं उन्होंने ये भी कहा है कि अगर उनसे ये सवाल किया गया कि ये चूँकि हुकूमत ने
الیکشن کمیشن نے یہ اعلان کر دیا ہے کہ جی الیکشن جو ہے وہ نہیں ہو سکتے اور اکتوبر میں ہوں گے، تو اس پہ جو ہے سپریم کورٹ کیا کرے گی؟ تو پھر انہوں نے کہا کہ اگر سپریم کورٹ اس کو غلط قرار نہیں دے گی تو پھر اکتوبر میں الیکشن کیسے ہو سکتا ہے؟ یعنی وہ سوال ان کا بڑا ویلڈ تھا اور بات ان کی بڑی وزنی ہے اس میں، کہ یہ سیٹ اپ جو ہے یہ تو بہرحال 90 دن کے لیے تھا، اور اگر یہ 90 دن سے ایکسیڈ کرتے ہیں، 90 دن سے آگے جاتے ہیں، تو پھر پنجاب میں حکمرانی کس کی ہوگی، قانون کون سا ہوگا، آئین کی کون سی دفعہ جو ہے وہ اس ساری چیزوں کو ویلیڈیٹ کرے گی؟ یہ بہرحال ایک اہم سوال تھا۔ انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا کہ صورتحال جو ہے یہ مزید خطرناک ہو رہی ہے، اور اس خدشے کا بھی انہوں نے اظہار کیا کہ یہ اکتوبر سے بھی آگے جائیں گے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات کی کہ مجھ پر 40 سے زائد دہشت گردی کے مقدمات جو ہیں وہ قائم کیے گئے ہیں۔ اب یہ بھی المیہ ہی ہے کہ ایک شخص جو اس ملک کا 3.5 پونے 4 سال وزیر اعظم رہا ہے وہ دہشت گرد ہے، اور اس پر دہشت گردی کے 40 سے زائد مقدمات بھی ہیں۔ ویسے تو وہ کراس کر چکے ہیں 100 سے بھی فگر جو ہے FIR جو ان پہ ہوئے۔ اور پھر انہوں نے ایک اور بات بھی کی، اب کسی حد تک میں سمجھتا ہوں کہ اس میں یعنی وہ ایک پاکستان میں ایک صحافیوں کا اور دانشوروں کا بہرحال ایک طبقہ یہ بھی ہے جو کہتا ہے کہ جی سیاستدانوں کو مل بیٹھ کے بات کرنی چاہیے اور سارے معاملات کا حل جو ہے وہ پارلیمنٹ میں بیٹھ کے نکالنا چاہیے، جو بھی سیاسی ایشوز ہیں۔ یہ کہنے کی حد تک تو یہ بات بڑی درست ہے، لیکن اب پاکستان تحریک انصاف پارلیمنٹ میں تو ہے نہیں۔ پنجاب اور خیبر پختونخوا کی حکومتیں جو ہیں وہ ویسے ختم ہو چکی ہیں، اسمبلیز۔ تو اب عمران خان صاحب نے بہرحال اس ساری صورتحال کو ذہن میں اور سامنے رکھتے ہوئے جو بات کی ہے وہ یہ ہے کہ اب ہماری ساری امیدیں جو ہیں وہ سپریم کورٹ سے وابستہ ہیں، اور سپریم کورٹ کے علاوہ جو ہے وہ کوئی راستہ اور نہیں ہے۔ اب یہ بات بھی ان کی بالکل درست ہے کہ اس وقت جو حکومتی سطح پر عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کے خلاف جو کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اس میں ظاہر ہے عدالتوں سے علاوہ ان کو کسی اور ادارے سے انصاف کی توقع نہ تو ہے، اور میں سمجھتا ہوں ہونی بھی نہیں چاہیے۔ اس کی ریزن یہ ہے کہ عمران خان صاحب، آپ کا جو نیریٹو ہے، آپ کا جو بیانی ہے اور جو غلامی سے آزادی کی بات آپ کرتے ہیں، وہ بہرحال اس برسر اقتدار لوگوں کو بھی اور ان کے نیچے کام کرنے والے اداروں اور اداروں کی یا کچھ لوگوں کو بہرحال یہ بیانیہ قابل قبول نہیں ہے۔ اس لیے آپ اور آپ کے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان ہر قسم ریاستی جبر، دہشت گردی اور غنڈہ گردی کا مقابلہ کرنے کے لیے ذہنی طور پر تیار رہیں تو بہتر ہوگا۔ اس کے ساتھ ساتھ آج اور بڑی ایک افسوسناک خبر ہے، اور وہ یہ ہے کہ 2021 میں ورلڈ پریس فریڈم جو ہے اس میں جو انڈیکس ہے ان کا، اس میں پاکستان کا 2021 میں نمبر تھا 145، اور اب 2022 میں اس انڈیکس میں پاکستان کا نمبر جو ہے وہ 157 ہے، یعنی 12 درجے ہم مزید نیچے چلے گئے ہیں۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ اس حکومت کے جو اقدامات ہیں اور صحافیوں کے خلاف جس طرح کریک ڈاؤن کیا جا رہا ہے، اظہر مشفانی صاحب جو ہیں ان کو بھی کل سے اغوا کیا ہوا ہے کچھ لوگوں نے، وہ معلوم جو ہے بہرحال ہیں لیکن ابھی تک نامعلوم ہے۔ تو جہاں صحافیوں کے خلاف کریک ڈاؤن ہوگا، ان پر مقدمات درج کیے جائیں گے اور دہشت گردی کے مقدمات درج کیے جائیں گے، تو پھر آپ کی تنزلی ہی ہوگی، ترقی تو ہو نہیں سکتی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو بڑی اہم چیز تھی وہ یہ تھی کہ صدر پاکستان عارف علوی صاحب نے وزیر اعظم کو خط لکھا ہے، اور اس خط میں بھی انہوں نے کہا ہے کہ الیکشن کمیشن اور دیگر اداروں کو ہدایت کی جائے۔ میں اپنی پہلے بھی ویڈیوز میں بات کر چکا ہوں کہ آرٹیکل 105 جو پاکستان کے آئین کا آرٹیکل 105 ہے اور یا 112 آرٹیکل، ان کے تحت اسمبلی کسی بھی صورت میں اگر تحلیل ہوگی تو آرٹیکل 224(2) کے تحت 90 دن میں الیکشن کا ہونا جو ہے وہ ضروری ہے، اور پھر اس پہ سپریم کورٹ کا فیصلہ بھی آ چکا ہے۔ لیکن بجائے الیکشن کرانے کے جو ہیلے بہانے تراشے جاتے رہے اب تک، وہ آپ کے سامنے ہیں، میں بھی اس پہ بات کر چکا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو کوشش کی جا رہی ہے وہ یہ ہے کہ یا تو ملک میں بدامنی کی فضا پیدا کی جائے، اور یہ اداروں کی طرف سے اور PDM کی حکومت کی طرف سے ہو رہا ہے کہ بدامنی کی فضا پیدا کر دی جائے، اور اس فضا میں چونکہ الیکشن کا ہونا ممکن نہیں ہوگا اس لیے وہ فرار جو ہے وہ زیادہ آسان ہو جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ پھر یا تو عمران خان صاحب جو ہیں ان کو اتنے مقدمات میں الجھا دیا جائے کہ وہ اپنی الیکشن کیمپین نہ کر سکیں۔ اس پر بھی کام جو ہے وہ پورے زور و شور سے جاری ہے، یعنی عمران خان صاحب پر تقریباً 140 کے قریب مقدمات درج کیے جا چکے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان تحریک انصاف کے اور جو مرکزی قائدین ہیں ان کے خلاف بھی مقدمات جو ہیں وہ ایسے ہی درج کیے گئے ہیں۔ اور پھر ایک یہ بھی ہے کہ ان پر اتنے مقدمات بنائے جائیں کہ یہ پھر تنگ آگے جو ہے وہ NRO جو نیب ترامیم کی صورت میں انہوں نے اپنے آپ کو دیا ہے، اس کی توثیق کرنے پہ خان صاحب جو ہے وہ مجبور ہو جائیں۔ لیکن یہ شاید جانتے نہیں ہیں، عمران خان صاحب جو ہے وہ بہرحال ایک فائٹر ہیں، ایک شخص جو 70 سال کی عمر میں بھی ملک سے نہیں بھاگا، اور وہ کہتا ہے کہ میں اس ملک میں رہوں گا جب تک میں زندہ ہوں، میں آپ سے مقابلہ کروں گا، آپ سے لڑوں گا،
اور آپ سے ہار نہیں مانوں گا۔ تو اب جہاں تک عمران خان صاحب کے اس موقف کا تعلق ہے، بہرحال اس کو پبلک میں پذیرائی بھی حاصل ہے، اور پذیرائی یہ کوئی اتنی انہونی چیز بھی نہیں ہے کہ ایک شخص 70 سال کی عمر میں بھی ڈٹ کے کھڑا ہے اور للکار رہا ہے، اور وہ پھر اپنی اس للکار میں اس نے کسی کو سپیئر نہیں کیا، وہ کھل کے اسٹیبلشمنٹ پہ بھی بات کرتے ہیں، اور اس موجودہ حکومت میں جو 13 جماعتی اتحاد ہے اس پر بھی وہ کھل کے بات کرتے ہیں، اور بلکہ اس کے لیے چوروں اور ڈکیٹوں کی حکومت کا لفظ بھی استعمال کرتے ہیں۔ تو پاکستان میں صورتحال جو ہے بہرحال دن بدن گمبھیر بھی ہوتی جا رہی ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں ایک سیاسی کارکن سے زیادہ میں سمجھتا ہوں کہ میں قانون کا طالب علم ہونے کی حیثیت سے جہاں بنیادی انسانی حقوق کی پامالی ریاست کے ادارے جان بوجھ کے کر رہے ہوں، وہاں پھر عدالتیں جو ہیں ان کی ذمہ داری بڑھ جاتی ہے۔ سپریم کورٹ آف پاکستان اور ہائی کورٹس ان کو بہرحال نوٹس لینا چاہیے، اور یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں جن میں سیاست کا، ووٹ کا اور اپنے نمائندے منتخب کرنے کا حق ہے، اس حق کو سلب کرنے کی ہر کوشش جو ہے اس کا بھرپور طریقے سے جواب دیا جانا چاہیے فیصلوں کی صورت میں۔ جو چودھری اعتزاز احسن صاحب ہیں انہوں نے بھی بڑے کھل کھلا کے اس پہ بات کی ہے، بلکہ انہوں نے تو یہ بھی کہا ہے کہ وہ لوگ جو اس الیکشن کو ڈیلے کرنے کی بات کر رہے ہیں ان پہ آرٹیکل 6 کا اطلاق ہوتا ہے۔ آج بھی انہوں نے کچھ میڈیا کے لوگوں سے بات کی ہے، لیکن بظاہر جو صورتحال ہے وہ یہی ہے کہ ملک میں جو ہے وہ واقعی جنگل کا قانون ہے، اور پنجاب کے جو آئی جی ہیں وہ ان کا جو لہجہ ہے وہ بہرحال اسی طرح تڑیاں بھی لگا رہے ہیں، اور وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی ہم کسی کو سپیئر نہیں کریں گے، یہ نہیں کریں گے، وہ نہیں کریں گے۔ آئی جی صاحب آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ جب پولیس قانون شکنی کرے گی تو پھر لوگوں کو قانون شکنی سے آپ روک نہیں سکتے، اور اگر کسی ریاست کے ادارے کی طرف سے قانون اور آئین کی پامالی جو ہے وہ اس سطح پر کی جا رہی ہو تو پھر لوگوں سے یہ توقع جو ہے میں سمجھتا ہوں غلط ہے کہ لوگ بھی آئین اور قانون پر عمل درآمد کریں۔ آپ کہتے ہیں کہ جی پولیس کی طرف جو ہے وہ لوگوں نے مارا اور پتھر پھینک کے اور آگ لگانے کی کوشش کی، یہ کیا وہ کیا، تو پھر پولیس نے کیا کیا؟ یہ بھی اس سے پہلے آپ کو ذہن میں رکھنا ہوگا۔ آپ یہ بہتر ہے آپ کے لیے کہ آپ کا جو قانونی کام ہے، لا اینڈ آرڈر ہے، یہ جو بھی چیزیں ہیں قانون کے مطابق بالکل آپ اس پہ عمل کرنے کے پابند ہیں، لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ جی آپ ایک حکومتی جماعت کی ہدایات کے تحت صوبے میں جو ہے وہ لوگوں کی پکڑ دھکڑ بھی کریں گے، ان پر جھوٹے مقدمات بھی بنائیں گے اور ان کو شہر شہر گھمائیں گے، تو پھر جو ہے آپ کے ساتھ زبان بھی وہی استعمال ہوگی جو سیاسی مخالفین کے ساتھ ہوتی ہے، آپ کے ساتھ رویہ بھی وہی ہوگا لوگوں کا جو سیاسی مخالفین کے ساتھ ہوتا ہے۔ جو رویہ آپ اختیار کریں گے وہی رویہ جو ہے وہ آپ کے ساتھ بھی اختیار کیا جائے گا۔ بہتر ہے اپنی آئینی حدود میں، قانونی حدود میں رہ کے پرفارم کریں۔ جو شخص قانون کی خلاف ورزی کرتا ہے بالکل اس کے خلاف مقدمہ درج ہونا چاہیے، اس کو پراسیکیوٹ بھی ہونا چاہیے، لیکن کسی شخص کے کہنے پہ، کسی پارٹی کے کہنے پہ اگر پولیٹیکل وکٹامائزیشن میں آپ ان کے دست و بازو بنیں گے تو بہرحال پھر آپ کو جواب بھی دینا پڑے گا۔ ناظرین، کل کیا ہوتا ہے اس کے لیے ہمیں انتظار کرنا پڑے گا۔ اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔